नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ आलमी खबर यह है कि यूरोप इसराइल के सामने आ चुका है, लेकिन अब इसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि ट्रंप ने यूरोप के ऊपर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यूरोप के ऊपर अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी यूरोप, जिसकी वजह से अमेरिकी एम्पायर कायम हुआ और फिर चलता रहा। यूरोप के बगैर ना ये कायम हो सकता था ना ये चल सकता था। अब उसी यूरोप के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की धमकी दिया, अनाउंस किया है। और आप देखिए कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसका खमियाजा दुनिया ने भुगता है, लेकिन अब सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उस यूनिपोलर वर्ल्ड से उठा रहा है। तो अब यूरोप की जरूरत बन गई है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर होना चाहिए। साथ ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज को फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं, गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इनरोलमेंट से जो है वो रोक दिया है, जो है वो ऑर्डर जारी किया है, जिसके जवाब में हार्वर्ड और बाकी यूनिवर्सिटीज ने लॉ सूट जो है वो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर फाइल कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी फाइट जो है वो अमेरिका के अंदर, और यूनिवर्सिटीज के बगैर तो फिर तरक्की दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में जो इक़्तिदार है वो इन यूनिवर्सिटीज की वजह से कायम है, यहीं पर वो बड़े ब्रेन्स पैदा होते हैं। और फिर गैर मुल्की जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। दुनिया के बहुत बड़े ब्रेन्स जो अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं फिर बड़ा किरदार अदा करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त खुद इलोन मस्क हैं। और खुद ट्रंप के क्लोज तरीन सर्कल में ऐसे कई लोग मौजूद हैं, बड़े बिलियनर्स मौजूद हैं जो कि अमेरिकन बॉर्न नहीं है बल्कि वो दुनिया के बाकी मालिक से आए हैं। तो गैर मुल्की स्टूडेंट्स का दाखिला जो है वो ममनू कर दिया है ट्रंप ने, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और सू किया है, क्योंकि ये जो अमेरिका के बड़े इदारे हैं ये गैर मुल्की स्टूडेंट्स के बगैर चल नहीं सकते हैं। भारी फीसें जब वो गैर मुल्की स्टूडेंट्स देते हैं, जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनको तो मराहत होती है, उनकी फीस भी कम होती है, तो ये महंगे तरीन इदारे गैर मुल्की स्टूडेंट्स के खर्चे पर ही चल रहे हैं। तो ये सर्वाइवल नहीं है। और दूसरी तरफ एक पूरे एम्पायर के लिए बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है और डैमेज है उसके लिए। तो एक तरफ तिजारती जंग ट्रंप ने छेड़ दी है, दूसरी तरफ ये अंदरूनी तौर पर यूनिवर्सिटीज का मामला है, जिसके नतीजे के अंदर साइंटिस्ट और बड़े ब्रेन्स जो है वो वहां से शिफ्ट हो रहे हैं। और यूके से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन सेंचुरीज हाईएस्ट नंबर जो है वो इस वक्त यूएस से यूके माइग्रेट कर रहे हैं। जब अमेरिका कायम हुआ था तो यूरोप ही से लोग गए थे ना, जो वहां पर आबाद हुए, और सबसे ज्यादा बरतानिया से गए, क्योंकि बरतानिया की कॉलोनी था और या फ्रांस की कॉलोनी वहां पर कायम थी। तो यूरोप से लोग गए, खासकर बरतानिया से। तो अब हाईएस्ट नंबर इन सेंचुरीज कि वो वहां से माइग्रेशन जो है वो यूके में वापस हो रही है। साइंटिस्ट, रिसर्चर, ग्रेट ब्रेन्स है वो वापस आ रहे हैं। ये यूके से आज रिपोर्ट सामने आ गई है। और फिर इंडियन ओशन के अंदर कुछ बड़े वाकयात हुए हैं, जिसमें डियागो गार्सिया जो है, जहां पर इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक बेस है, जहां पर आकर बॉम्बर्स खड़े हुए थे जिन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करना था, उस आइलैंड की जो सॉवरेनिटी है वो बरतानिया ने 1814 के बाद अब जो है वो उसकी सॉवरेनिटी जो है वो हवाले कर दी है उस मुल्क के जिसका यह आइलैंड था। 1814 में इसको कॉलोनाइज किया गया था और अब जाकर 2 सेंचुरीज के बाद इसकी सॉवरेनिटी, तो यहां पर भी एक बड़ा धचका जो लगा है। तो आलमी सतह के ऊपर बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े वाकयात हो रहे हैं। और जो ही अमेरिका ने ये टैरिफ की धमकी दी है और साथ ही चाइना के प्रेसिडेंट ने बयान जारी कर दिया और यूरोप को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी और आगे बढ़कर हम मिलकर चल सकते हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट से स्टेटमेंट जारी हो गई है और चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया यूरोप की तरफ। और यूरोप जितना ज्यादा उधर प्रेशराइज होगा अमेरिका से, यूरोप उसी तरह ज्यादा बड़े फैसले करेगा, जिसका एक मुजाहरा हम इजराइल में भी देख रहे हैं। क्योंकि यूरोप को अपनी जब पॉलिसी बनानी होगी, अपने कॉन्टिनेंट की जब सिक्योरिटी करनी होगी, तो उसको इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, उसको मुख्तलिफ रीजन्स और मुल्कों से इंगेज भी करना है, उसको नई मार्केट्स भी चाहिए, उसको अपनी साख भी बहाल करनी है, उसको अननेसेसरी वॉर्स के अंदर भी इंगेज नहीं होना है। तो जैसे एक निज़ाम था पहले कि मैशत भी उनकी, मिलिट्री भी उनकी, सारा कुछ उनका, तो अब वो चीज़ें तो नहीं रही। और फिर अमेरिका जो एज अ प्रोटेक्टर उनके पास मौजूद था, अब वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तो इसीलिए यूरोप इधर फिर मिडिल ईस्ट के हवाले से कुछ बड़े फैसले करेगा। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। इस वक्त इसराइल के ऊपर साइबर अटैक हुआ है और इसराइल की जो क्रेडिट कंपनीज हैं वो साइबर अटैक की जद में हैं। इसराइली क्रेडिट कंपनीज आर अंडर अ साइबर अटैक। और इसके अलावा इसराइल को फौज की शदीद कमी है, नई रिपोर्ट सामने आई है और उसमें यह बताया गया है कि इसराइली फौज जो है वो ऐसे नए रिक्रूट
ڈسپلسڈ جو فوجی ہیں ان کو غزہ میں ڈپلائے کر رہی تھی جن کی ٹریننگ بھی مکمل نہیں تھی. تو اب فیملیز کے پریشر کی وجہ سے ان جو نئے ریکروٹر ہیں ان کو بھرتی نہیں کیا جا رہا جن کی ٹریننگ کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس سے پہلے انہوں نے ٹریننگ کمپلیٹ کیے بغیر ان کو بھرتی کیا. دا آرمی لیڈرشپ ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈپلائی سولجرز ہو ہیو ناٹ کمپلیٹڈ دیئر ٹریننگ ٹو غازہ آفٹر پریشر فرام دیئر فیملیز. یعنی اتنی شارٹیج ہے کہ اسرائیل نے ٹریننگ کمپلیٹ کروائے بغیر جب ان کو غزہ میں ڈپلائی کیا تو ایسے تو کوئی مجبوری آ گئی ہوگی. تو فوج کی اتنی زیادہ کمی ہے. تو اس لیے جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے کنکریٹ ایویڈنس آپ کے سامنے رکھے کہ اسرائیل غزہ میں صرف اور صرف اگریشن کر رہا ہے, اپنے جنگی طیاروں سے بم گرا رہا ہے, اس کو کوئی عسکری کامیابی نہ ہو چکی ہے نہ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں انٹرنیشنل سطح کے پر اس کی سٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی چلی جا رہی ہے اور دنیا اس کو ابنڈن کرتی چلی جا رہی ہے اور مزید کرے گی. البتہ یہیں پر مڈل ایسٹ کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو فلسطینی کاز کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں, اور یہی وجہ یہ بدقسمتی ہے کہ ادھر چونکہ مڈل ایسٹ میں اس لیول کا کنسنسس نہیں ہے, اس لیے غزہ میں یہ اسرائیل سارا جاری رکھے ہوئے. اگر مڈل ایسٹ کے اندر یہ کنسنسس ہوتا تو کبھی اسرائیل اتنی جرات نہ کرتا. ابھی یہ خبر ساتھ یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل اور سیریا کے آفیشلز کی ملاقات ہوئی, یعنی الشرا کی جو گورنمنٹ آئی ہے اس کی ملاقات ہوئی, اور ٹرکی نے سپانسر کی ہے یہ میٹنگ. ٹرکی نے میٹنگ کروائی ہے اسرائیل اور سیریا کے درمیان, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ بڑی اچھی ملاقات رہی اور سیریا نے ہماری طرف گڈ ول جیسچر جو ہے وہ دکھایا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ جو کوورڈنس ہے یہ بزدلی ہے, اس کو ہم کھلی انداز کے اندر بزدلی کہیں گے. اس موقع کے اوپر اس طرح کی ملاقاتیں کروانا, اور ٹرکی سپانسر کر رہا ہے, حالانکہ ان کا اوورال بیانیہ دیکھیے اسرائیل کے خلاف, لیکن ادھر جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جو درمیانی ان کی اپنی ایروگنس, ان کے اپنے مسائل. اب آپ دیکھیں نا حزب اللہ کے اوپر جو حملے جاری ہیں, یعنی لیبنان کے اوپر اسرائیل اس کا جواز ابھی انہوں نے تازہ ترین جو حملے کیے کچھ گھنٹے پہلے, تو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی, کہا کہ چونکہ لیبنیز جو سٹیٹ ہے وہ حزب اللہ سے اسلحہ قبضے میں نہیں لے رہی اور حزب اللہ کو ڈسارم نہیں کروا پا رہی, تو اس لیے ہم حملہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا بیانیہ جو انلیجیٹیمیٹ ہے اور کتنا وہ فضول بیانیہ ہے, لیکن لیبنیز سٹیٹ اس کے مطابق چل رہی ہے, اور سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیبنیز سٹیٹ کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو اور پھر آپ فلسطینی صدر کو دیکھیے جو کہہ رہا ہے کہ حماس کا قصور ہے اور حماس سرنڈر کرے. تو یہ اس طرح کے کچھ شرمناک معاملات ضرور ہیں, اور اگر یہاں پر کنسنسس ہوتا تو یہ اسرائیل یہ جاری نہ رکھ پاتا. تو آپ دیکھیے جب وہاں پر ان کی لیجیٹیمیسی چیلنج ہو رہی ہے, یہاں پر یہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو ان کے بھی پروجیکٹ جب وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. کسی کے پاس یہ اس وقت مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر تل اویو میں لینڈ ہوگا اور نارملائزیشن اناؤنس کرے گا, کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک ان کی ان نیسیسری ایفرٹس ہے, اور اس وقت تو ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے اسرائیل کا جب یہ اس کے ساتھ ملاقاتیں کروا رہے ہیں. تو کچھ ایسے عناصر ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو شاید اب تک کا سیز فائر ہو جاتا. کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو ابھی چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں, انہوں نے بھی جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا کہ غزہ میں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. ہیومینٹی کین ناٹ ریمین سائلنٹ وٹنس ٹو جینوسائیڈ ان غزہ. کولمبیا کے پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. بہت سارے ممالک جو ہیں اس کو جینوسائیڈ باقاعدہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, جس سے اسرائیل کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یعنی کہ وہ اس کو جینوسائیڈ مان ہی نہیں رہے تھے. جینوسائیڈ کے خلاف اقدام اٹھانا یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور اٹھانا پڑے گا. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہا تھا, سب کہہ رہے تھے, لیکن ویسٹرن گورنمنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ جینوسائیڈ ہے ہی نہیں. اب جب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہے, تو جینوسائیڈ کے اوپر تو دنیا کا کنسنسس ہے کہ جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر ایکشن لینا پڑے گا. تو اب چونکہ انہوں نے مان لیا ہے تو اس لیے ایکشن ہو کر رہے گا. اچھا, دوسری طرف عالمی منظرنامے کے اوپر جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے وار ڈکلیئر کر دیا ہے یونیورسٹیز کے اوپر بھی اور یورپ کے اوپر بھی. یورپ کے اوپر جب وہ ٹیرف ڈکلیئر کیے ہیں 50%, اور ہارورڈ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز کو روک دیا ہے کہ وہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس کا داخلہ نہ کرے. کینسل دا وزٹنگ اسٹوڈنٹس اینڈ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام امیڈیٹلی. یہ ہارورڈ کو بھیجا گیا ہے, آرڈر بھیجا گیا ہے. اسٹوڈنٹ جو ایکسچینج پروگرام ہے اور وزٹنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں امیڈیٹلی ان کی جو انرولمنٹ ہے اس کو کینسل کر دیا جائے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہالٹڈ ہارورڈ یونیورسٹی ایکسیپٹنس آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. غیر ملکی اسٹوڈنٹس کا کوئی داخلہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر نہیں ہوگا. ٹرمپ نے آرڈر جاری کر دیا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از کنسیڈرنگ ایکسٹینڈنگ دا ڈیسیژن to ban the enrollment of foreign students at Harvard and other universities.
نہ صرف ہارورڈ بلکہ باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی یہی فیصلہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے. اور پہلے بھی جب سے یہ تحریک جاری ہے ہم اس کے مختلف ڈائمینشنز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ اپنی ہی یونیورسٹیز کے خلاف یہ فرنٹ کھولنا، اس کے اوپر امریکن سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے. اپنی ہی یونیورسٹیز کے خلاف یہ محاذ کھولنا، یہ امریکی امپائر کو جو 3-4 بڑے واقعات ہیں اس میں سے ایک واقعہ یعنی تجارتی جنگ، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو ڈیمیج کر رہا ہے امریکی امپائر کو. اور انہی میں سے ایک اور بڑا واقعہ وہ یہ یونیورسٹیز کے خلاف لڑائی ہے، کیونکہ ایک سائنسدان آپ کو عالمی جنگ جتوا سکتا ہے. اوپن ہائمر نے نیوکلر بنایا اور امریکہ کو عالمی جنگ جتوائی. اگر امریکہ یہ عالمی جنگ نہ جیتتا تو آج تاریخ کسی اور طرح سے لکھی جا رہی ہوتی، آج دنیا بالکل مختلف ہوتی جو آج دنیا ہے. تو ایک سائنسدان اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، تو وہاں پر اب اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ٹرمپ نے جو وہ یورپ کے اوپر 50% ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے، اور جس کی وجہ سے یورپین سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فوراً سے جو وہ کلیش کر گئی ہیں. Our talks with European Union have not yielded results, so I recommend imposing 50% custom tariffs on it. یہ جون 1 سے یہ جو ہے وہ لگنے جا رہے ہیں. اچھا، تو اب یہ جناب ادھر مطلب بڑے بڑے واقعات، اور ٹرمپ انتظامیہ فیل ہوئی ہے. وہ انویسٹمنٹ بھی ہوا کے اندر تحلیل ہونے والی ہے. اگلے آنے والے دنوں کے اندر وہ انویسٹمنٹس بھی ہوا کے اندر تحلیل ہونے والی ہیں، کیونکہ غزہ کے اندر جنگ بندی امریکہ نے نہیں کروائی بلکہ دوبارہ وہاں پر اگریشن شروع کروا دیا، تو وہ انویسٹمنٹس بھی سائڈ پر گئیں. تو گرین لینڈ یورپ لے گیا. کوئی کامیابی ٹرمپ انتظامیہ کو نہیں ہوئی، اور اب اس کے ذریعے جو انٹرنل پریشر ہے وہ اور زیادہ بڑھنے والا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو لا سوٹ فائل کر دیا، سو کر دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو اس آرڈر کے اوپر. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تو یہ دیکھیں امریکی امپائر جو ہے اس میں بیرونی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا بڑا کردار ہے. جو گریٹ مائنڈز پوری دنیا سے آتے ہیں، دیکھیں ہارورڈ میں جس کا داخلہ ہوگا وہ کوئی یعنی گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا، ذہین ترین لوگ جن کا داخلہ ہوتا ہے. تو دنیا سے گریٹ مائنڈز ہے وہ سارا لینڈ آف ڈریم کیا ہے؟ امریکہ. اس لیے وہ امریکہ جاتے ہیں. ایلون مسک کی مثال سب سے بڑی مثال ہے، جس نے آپ دیکھیں اسپیس ایکس اتنی بڑی کمپنی بنائی، اور کمیونیکیشن میں ایکس یعنی ٹویٹر، اور اس کے علاوہ نیورل لنک اس کی بہت بڑی کمپنی، اور ٹیسلا ابھی دوسرے نمبر پر ہے، پہلے اس سے فرسٹ نمبر کے اوپر تھی. ٹرمپ کو الیکشن جتوانے میں اس کا بڑا کردار. تو ایلون مسک صرف ایک مثال ہے، اور ایسی کئی مثالیں ہیں. تو باہر سے گئے لوگوں نے امریکہ کو کھڑا کیا ہے، دنیا کا کردار ہے. تو اس لیے ایک تو یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا امریکن امپائر کہ یہ ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ ادارے چل نہیں سکتے. یہ ادارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وہاں پر نہیں جا رہے، یہ ادارے قائم ہی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اصل میں جو ان کے اخراجات اٹھا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس لیے فوری طور پر انہوں نے لا سوٹ جب ٹرمپ کے خلاف فائل کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے فائنینشل ٹائم کیا لکھ رہا ہے، ٹرمپ ٹریڈ ڈیٹ پالیسی فیئر ٹریگر US بانڈ مارکیٹ ایکزوڈس. انویسٹرز آر فلیئنگ، انویسٹرز بھاگ رہے ہیں. The US bond market amid fears of Trump tax plan, trade war یعنی تجارتی جنگ جو ابھی نئے ٹیرف لگا دیے ہیں، and rising deficits اور جو خسارہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. shifting capital to global debt markets. جو بانڈ ہے امریکہ کا بانڈ، یہ دنیا کا سیکیور ترین سرمایہ سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے بانڈ خرید لیا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. یعنی بانڈ آپ نے 1000 کا خریدا ہے مثال کے طور پر $1000 کا، تو وہ جب آپ چاہیں سال بعد چاہیں 2 سال بعد چاہیں 10 سال بعد جائیں، وہ $1000 دے کر آپ بانڈ دے کر $1000 واپس لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جتنی دیر بانڈ آپ کے پاس پڑا رہے گا اس کا کچھ نہ کچھ پیسے بھی آپ کو ملتے رہیں گے، اور 1% بھی اس میں چانس نہیں ہے کہ اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. یعنی آپ نے خریدا $1000 کا اور کل کو وہ $900 کا بکے گا. مطلب یہ دنیا کا سیکیور ترین آپ کہہ لیں کہ سرمایہ سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ وہ آخری دیوار ہے. اگر یہ بانڈ کے اوپر دنیا کو ٹرسٹ نہیں رہا، خود امریکن انویسٹرز کو نہیں رہا، تو پھر سمجھے کہ وہ تو آخری چیز، یہ آخری لیول کی چیز تھی کہ اگر اس کے اوپر ہی ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر تو پیچھے بچا گیا ہے. تو اس کی یہ تجارتی جنگ، اس کے باقی پالیسیز، یہ سب کے سب جو ہے وہ مسٹرسٹ کریٹ کر رہی ہیں، اور انویسٹر جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، اور اب وہ زیادہ یورپ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. اور آپ ذرا اگلی ہیڈ لائن دیکھیے، US citizenship application to UK hit record high in 2025 under Trump. ٹرمپ جو آیا ہے، جو
جو اناؤنس یہ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کا گولڈن ٹائم شروع کر چکا ہے. اس کے مطابق امریکہ کا گولڈن پیریڈ شروع بھی ہو چکا ہے. اور رپورٹ کیا ہے, ایکچوئل ریالٹی کیا ہے کہ ہائیسٹ نمبر ایور کہ جو امریکہ سے مائگریٹ یوکے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی ہو رہے ہیں, اور جو سائنسدان جس طرح سے ہو رہے ہیں وہ رپورٹس بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اور پھر کیا ہوا ہے, اٹالین پرائم منسٹر میلونی نیو سٹیزن شپ رولز اینگر اٹالین امریکنز. ایک اور کیا کام ہوا یہ ہے کہ اٹلی نے ایک نیا لا پاس کیا ہے جس کے مطابق جو امریکنز ہیں یعنی اٹالین امریکنز, اب یہ ہوا تھا نا جب امریکہ بنا ہے تو یہیں سے یورپ سے لوگ گئے تھے نا, وہاں پر آباد ہوئے, تو اٹلی کا اصول اور باقی بھی وہاں پر اسی طرح کے ملتی جلتی لیجسلیشن ہے کہ اگر کوئی بندہ 18ویں سینچری میں گیا ہے امریکہ یعنی اٹلی سے گیا ہے اور اب وہ واپس لوٹنا چاہتا ہے تو اس کو اٹلی کی سٹیزن شپ مل جائے گی. لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا ہے, ٹھیک ہے, صرف یہ گرینڈ چلڈرن تک یہ مل سکتی ہے, مطلب اس کو بڑا سخت کر دیا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو اٹالین گیا ہے چاہے وہ 19ویں سینچری میں گیا ہے چاہے وہ 18ویں سینچری میں گیا ہے, امریکہ گیا ہے تو آج بھی وہ واپس آ کر سٹیزن شپ لے سکتا ہے. لیکن اب انہوں نے اس کو روک دیا ہے. تو یورپ اس طرح جو ہے وہ, حالانکہ جو اٹلی کے پرائم منسٹر ہے وہ ٹرمپ کے کتنے قریب ہیں, لیکن ملکوں کو اس وقت جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے. پھر ایک اور فیصلہ جو ہے وہ امریکہ کو بڑا بھاری پڑا ہے. امریکہ اس فیصلے سے بہت ناخوش ہے اور یہ اعلان ہے اس بات کا کہ برطانیہ جو بالکل 1% بھی امریکہ سے اس کے آرڈر سے آگے پیچھے نہیں ہوتا, وہ برطانیہ اب کتنے بڑے فیصلے کر رہا ہے. ڈیاگو گارشیا جو کہ انڈین اوشن کے اندر اسٹریٹجک لیول کی بیس ہے, یہ سب سے اس ریجن کے اندر امپورٹنٹ بیس ہے اور چائنا سے لڑنے کے لیے یہ بیس سب سے امپورٹنٹ ہے. سب سے قیمتی ایسٹس ان کے یہاں پر ہوتے ہیں, پھر بہت سارے تجربات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو ڈیاگو گارشیا جو جزیرہ ہے اس کی سوورینٹی آفٹر 2 سینچریز وہ مریشیس کے حوالے کر دی گئی, جو اصل کنٹری ہے جس کا یہ آئلینڈ ہے اس کے حوالے اس کی سوورینٹی کر دی گئی ہے. البتہ بیس وہاں پر رہے گی اور 99 ایئر کی لیز ہوگی, لیکن سوورینٹی ان کے پاس چلے گی اور ہر سال $100 ملین ہے وہ پے کیے جائیں گے. یعنی ان کی جو کالونی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور امریکہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے. یعنی کہ وہ چاہیں تو معاہدہ کینسل بھی کر دیں, جزیرہ ان کے ہاتھ سے گیا, صرف اب لیز ہے, جیسے رشیا بیٹھا ہوا ہے لیز میں سیریا کے اندر. UK keeps US bases access as Chagos sovereignty goes to Mauritius. Diego Garcia leaves for 99 years to preserve US military base. امریکہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے کیونکہ یہ برطانیہ کی کالونی میں تھا, امریکہ کی کالونی میں نہیں تھا. تو برطانیہ نے یہ معاہدہ جو ہے وہ کر دیا, اس کی سوورینٹی حوالے کر دیا. حالانکہ یہ بہت امپورٹنٹ بیس ہے, بیس ابھی تک ان کی رہے گی لیکن اس کی جو سوورینٹی ہے وہ وہاں پر چلی گئی. یعنی اب دیکھیں دنیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ملکوں کو فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پیغام بھیجا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ کال فار اسٹیبل ریلیشنز بٹوین بیجنگ, جرمنی اینڈ یورپی یونین. اسٹیبل ریلیشنز. اس سے پہلے جب ٹیرف کی وہ معاملہ چلا 1-2 ماہ پہلے تو یورپ نے اس وقت بھی کہا کہ ہم دوستی کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے برطانیہ کے جو ہیں ہائی آفیشلز وہ چائنا گئے تھے اور اسپین کے گئے. بعد میں برطانیہ نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ وہ چائنا کو اپنی مارکیٹ سے نکالے گا, اس طرح کا معاہدہ کر لیا. امریکہ نے پھر بھی آپ دیکھیں انہوں نے 50% ٹیرف جو وہ یورپی یونین کے اوپر لگا دیے ہیں. اچھا, چونکہ برطانیہ یورپی یونین کا ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی پچھلے ہی ویک کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ برطانیہ دوبارہ سے یورپی یونین کا حصہ بن رہا ہے, دوبارہ سے ان کی طرف ان کا سلسلہ جو وہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ 50% ٹیرف لگ گئے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو گرین لینڈ نے لائسنس فرانس کو دے دیا ہے. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یورپ موو کرے گا ٹورڈز چائنا, یورپ موو کرے گا زیادہ ہارش اقدامات لینے کے والے سے یورپ موو کرے گا. یعنی وہ کوئی کمزور قومیں تو نہیں ہے نا, وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے عالمی جنگ جیتی ہے اور یورپ کی اپنی ایک ہسٹری, اپنے معاملہ. اور امریکہ تو ایک وقت میں یورپ کی کالونی تھا. تو یورپینز تو اب مطلب نہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے والے ہیں, نہ ٹرسٹ کرنے والے ہیں. اور تجارتی جنگ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ تجارتی جنگ جو ہے وہ امریکہ جیتنے والا ہے ہی نہیں. یہ امریکن امپائر کو سب سے زیادہ ڈیمیج کرنے والی ہے. اس کی تمام ڈائمینشنز کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں, بات کر چکے ہیں. تو اب ٹرمپ پھر نہیں رکا, پھر ٹیرف لگا دیے. یعنی امریکن اکانومسٹ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ان ٹیرف کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ پہلے تو امریکہ کو ہوگا, اور سب سے بڑا نقصان پہلا یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے اتحادیوں کا امریکہ کے اوپر
اب جب لاسٹ ٹرمپ نے لگایا 2 مہینے پہلے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے، اور جو یورپین کرنسیز ہیں وہ اوپر گئیں، پھر ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا، اب اس نے پھر لگا دیے، تو اب بالکل ٹرسٹ گیا ان ٹیرف کے بعد، بالکل ٹرسٹ گیا، اور اب وہ اپنی کرنسیز کی طرح موو کریں گے، ڈالر سے موو اوے کریں گے، کیونکہ ڈالر کو مستحکم رکھنے میں یورپ کا کردار ہے، یعنی اب یورپ بھی اس کا ٹرسٹ نہیں رہا کہ جب وہ ہتھیار جو ہے وہ یورپینز کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا جو وہ دنیا کے خلاف استعمال کرتے رہے، اور یورپ کی طاقت یہ ہے کہ امریکہ چاہ کر بھی یوکرین کی جنگ نہیں رکوا سکا یورپ کی مرضی کے بغیر، تو حالانکہ سارا اسلحہ سارا کچھ تو امریکہ دے رہا، اور امریکہ کا گھمنڈ بھی یہی تھا، ٹرمپ کا گھمنڈ بھی یہی تھا کہ یورپ کی حیثیت کو نہیں، درمیان میں سے ہم بیٹھیں گے اور بند کروا لیں گے، لیکن وہ جنگ بند نہیں ہو سکی، تو یورپ کی اہمیت ہے، ٹرمپ نے ان کو اب دیکھیں پھر چھیڑ دیا، اور اس لیے چائنا کی طرف یہ موو کریں گے، اپنے فیصلے کریں گے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، فیصلے کرنے ہوں گے، فارن پالیسی بنانی ہوگی، انہی مڈل ایسٹ کی ریاستیں کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا، وہاں سے یہ بڑی انویسٹمنٹس لے سکتے ہیں، وہاں کی مارکیٹ ان کے لیے کھلی ہے، اس کے لیے غزہ کی جنگ رکوانا ہوگی، غزہ کی جنگ یورپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے دیکھیں کتنی بڑی ان کے اوپر ایک امریکہ خود تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے، وہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی کیا سپورٹ کریں گے، کیوں سوٹ کرتی ہو، اب ان کو اپنی ساکھ بحال کرنی ہے، اکانومی بحال کرنی ہے، سیکیورٹی بحال کرنی ہے، ملٹری پروڈکشن کی وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ فیصلہ اس انداز میں مڈل ایسٹ پر اثر انداز ہوگا، باقی آپسی لڑائی کے اندر جو ایک کولیکٹیو ویسٹرن فورس تھی اسرائیل کے لیے وہ موجود نہیں رہے گی، تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔